बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन रहे हैं एक नई स्टोरी हॉरर गैलेक्सी से। मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड टच द बेल आइकन। बिल्ली के खून से जितने भी कतरे ज़मीन पर गिरते तो इनसे बिल्कुल असली एक और बिल्ली पैदा हो जाती और फिर वो भी अपने मद्दे मुकाबिल पर झपट पड़ती और इसकी गुर्राहट कान फाड़ देने वाली होती। लेकिन एक नादीदा और माकूफुल फितरत वजूद का बर्ताव जिसे लोग सालों याद रखेंगे। वो दिन मेरे लिए हर लिहाज से अहम था क्योंकि इस दिन मेरी सालगिरह थी और इत्तेफाक से इसी रोज़ अम्मी और बाबा की शादी की सालगिरह भी आती थी। सुबह जल्दी उठना मेरे लिए जुए शीर लाने के मुतरादिफ था, मगर अम्मा और अब्बा की खुशियों के ख्याल से मैं छलांग लगाकर बिस्तर से उठी और अटैच बाथरूम में जा घुसी। मेरा मोबाइल फ़ोन टनाटन बजे जा रहा था। मैं मज़े से शावर लेते हुए एक फजूल सा गाना गुनगुना रही थी। गर्मियों की सुबह में ठंडे पानी से शावर लेना कितना लुत्फ़ अंगेज़ अमल है, और ये तो वही अंदाज़ा कर सकते हैं जो सहर खेज़ हैं। जब काफ़ी देर में फ्रेश होकर वॉशरूम से बरामद हुई तो अम्मा जानी को कमरे के वस में खड़ा पाया। इनके हाथ में मेरा सेल फोन था। बाथरूम सिंगर उनके लबों पे मुस्कुराहट थी और इसी अंदाज से मुखातिब किया कि मैं खजल सी होकर रह गई। कोई गुलजी कंपनी की कॉल है, वहाँ से तुम्हें 10 बजे तक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। अम्मा के मुंह से ये बात सुनकर जहाँ मुझे खुशी हुई वहीं मेरा जोश जहाग की तरह बैठ गया। आज कैसे जा सकती हूँ? आज तो बर्थडे है ना। क्यों नहीं जा सकती? ये प्रोग्राम तो बाद में है, ये सबसे ज़रूरी काम है आज का, इसलिए तुम्हारे लिए सबसे पहली तरजीह यही होना चाहिए। मगर अम्मा, मैंने एहतजाज करना चाहा तो उन्होंने मुझे खामोश करवा दिया। बस फिर क्या था, जल्दी से नाश्ता करके इंटरव्यू के लिए निकलते ही बनी। पापा चूँकि सुबह ही काम से चले गए थे इसलिए मुझे लोकल ट्रांसपोर्ट से जाना था। गुलमहर इंडस्ट्री शहर से कुछ हटकर थी, रिहायशी इलाकों से कुछ दूर। सड़क किनारे काफ़ी देर हो चुकी थी, कोई रिक्शा या टैक्सी मिलके ही न दे रही थी। मैं बार बार इस पॉइंट पर नज़र दौड़ा रही थी। ऐसे ही परेशानी के आलम में मेरी नज़र इस पर पड़ी। वो बहुत खूबसूरत थी, रेशमी बाल, चमकती स्याह आंखें, दिलकश सरापा। जाने कब से वो भी यही मौजूद थी। मैंने पहले इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। आज से पहले भी मैं ऐसे कई मरतबा अपने इर्द गिर्द मंडराते देख चुकी थी। आज मैंने इस पर गौर किया तो मुझे इस पर बेतरह प्यार आ गया। मैंने दूर से आती टैक्सी को हाथ से रुकने का इशारा किया। इसने भी सर घुमाकर मेरी नज़रों का ताक़ुब में देखा, फिर मुझे देखकर गुर्राने लगी। बिल्ली के इस तरह गुर्राने से मुझे कुछ खौफ सा महसूस हुआ क्योंकि मैं इस वक्त बिल्कुल सी सुनसान सड़क पर खड़ी थी, जहाँ कुछ देर पहले एक रिक्शा वाले ने रिक्शा ख़राब होने की वजह से मुझे उतार दिया था। टैक्सी जूं जूं नज़दीक आती जा रही थी, मैं इसे रुकने का इशारा कर रही थी। अब इसने बहुत ही अजीब हरकत की। वो मुसलसल घुर्राते हुए मेरे पैरों से लिपट गई। क्या मुसीबत है? मैं बुड़बुड़ाई। टैक्सी रुक चुकी थी। वो मेरे पैरों से लिपटी घुर्रा रही थी। मैं ना चाहते हुए भी इसको एक पैर पर उठाकर किसी फुटबॉल की तरह दूर उछाल दिया। वो काफ़ी दूर जाकर गिरी। मैं ये देखने के लिए बिल्कुल ना रुकी कि इसको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। जल्दी से टैक्सी का दरवाज़ा खोला और इसमें विराजमान हो गई। ड्राइवर ने झट से गाड़ी आगे बढ़ा दी। सड़क पर रवां-दवां टैक्सी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी कि सामने सुनसान सड़क पर मुझे वही काली प्यारी सी बिल्ली दिखाई दी। वो तेज़ी से भागती हुई गाड़ी की तरफ आ रही थी। भाई साहब, गाड़ी रोको, मैंने घबराकर कहा, मगर ड्राइवर ने शायद मेरी बात ही न सुनी थी। भाई साहब, गाड़ी रोको, अब के मैंने चिल्लाकर कहा। लेकिन इससे पहले गाड़ी रुकती बिल्ली आगे आ चुकी थी। म्याऊं की एक जोरदार आवाज़ के साथ वो गाड़ी की विंड स्क्रीन से टकरा गई। इसके बाद फिसल कर सड़क पर जो गिरी तो गाड़ी के अगले टायर ने इसको कुचल कर रख दिया। कड़च की आवाज़ आई थी। मैंने चलती गाड़ी की खिड़की से बाहर सर निकाल कर देखा। इसका लहू और गोश्त के टुकड़े सड़क पर फैल गए थे। लहू के कुछ छींटे उड़कर विंड स्क्रीन पर भी पड़े थे। मैं बदहवासी से चीख पड़ी तो गाड़ी एक झटके से रुक गई। मुझे इसके कुचले जाने का बहुत अफसोस हो रहा था। वो बहुत मासूम और प्यारी थी। इसके साथ एक उनसियत सी महसूस हो रही थी। इस तरह इसका कुचला जाना मुझसे बर्दाश्त ना हो रहा था और मेरी आंखों से आंसू निकल आए। ड्राइवर ने घूमकर मुझे देखा। मैं चेहरा हाथों में छुपाए अपनी बदहवासी पर काबू पाने की कोशिश करी थी। अचानक ड्राइवर का कहका बुलंद हुआ तो मैं रोना भूलकर इसे देखने लगी। इसने चेहरा आगे की तरफ कर लिया, इसलिए मैं इसे देख ना पाई, लेकिन मुझे इस पर बहुत गुस्सा आया। एक तो इसने मासूम बेज़बान जानवर को कुचल कर रख दिया और ऊपर से हंस रहा था। स्टूपिड।
میں نے دل ہی دل میں سے صلواتیں سنائیں، اور جب میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو یہ کوئی انجان رستہ سا نظر آیا۔ مجھے گل مہر کی طرف جانا ہے، میں نے غصہ دبا کر کہا۔ اب تم وہاں جاؤ گی جہاں میں لے کر جاؤں گا۔ وہ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا؟ میری چھٹی اس نے مجھے خطرے کا سگنل دیا۔ ایسے کیسے لے جاؤ گے؟ میں ہڑبڑا کے رہ گئی۔ وہ کوئی ڈاکو یا جرائم پیشہ تھا۔ تمہیں مجھ سے کچھ نہ ملے گا، میرے پاس کوئی بھی قیمتی چیز نہیں ہے، تم میرا بیگ چیک کر سکتے ہو۔ میں نے اپنا شولڈر بیگ اس امید سے اس کی طرف بڑھایا کہ شاید وہ میرا یقین کر کے مجھے چھوڑ دے۔ وہ ایک پلک شگاف بے ہنگم سا کہکا لگانے لگا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، مجھے تو تمہاری ضرورت ہے ماما۔ میرے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ میں پوری طرح خطرے میں ہوں۔ میں چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دوں گی، میں نے خود سے یہ سوال کیا اور ساتھ ہی بول پڑی۔ اس سے پہلے کہ میں بولتی وہ بولا، آرام سے بیٹھی رہو۔ تم کون ہو؟ میں نے تھوک نکل کر کہا۔ تم نے پہچانا نہیں مجھے؟ یہ کہہ کر اس نے گردن پیچھے کی طرف موڑ دی۔ میں اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی گول آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی اور آنکھوں کے گرد گہرے کالے حلقے تھے۔ دیکھنے میں قبول صورت سا تھا۔ اس کا عجیب سا حلیہ اسے پراسرار بنا رہا تھا۔ اب اس کا چہرہ برف کی مانند سفید پڑا ہوا تھا۔ پہلی نظر میں ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی سرد پانی سے بھاگ کر آنے والا مردہ ہے۔ مردے کے خیال سے ہی مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ میں اسے پہچان نہیں پائی۔ چلو کوئی بات نہیں، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی کچے میں اتار دی۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ پلیز میری بات سنو، مجھے چھوڑ دو، میری تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے، میں تمہیں جانتی تک نہیں، میں نے گڑگڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس پر اس کا رتی برابر بھی اثر نہ ہوا۔ گاڑی ایک کھلے سے پراسرار ویران میدان میں پہنچ کر رک گئی جہاں دور دور تک کوئی زیرو موجود نہ تھا۔ اب ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر باہر نکالا۔ اب وہ پورے قد سے میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے ذہن پر بہت زور ڈالا مگر میں اسے پہچان پھر بھی نہ پائی۔ اس نے مجھے ایک پتھر پر دھکا دے دیا۔ میں خوف زدہ سی پتھر بن کے بیٹھ گئی۔ سنو، میں کون ہوں؟ اس نے میری طرف پیٹھ موڑ کر کہنا شروع کیا۔ میں زرغام ہوں، وہ زرغام جو تم سے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر تم نے غرور و حسن میں کبھی اس دبلے پتلے عام سی شکل و صورت والے زرغام کی بات سننے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی۔ میں بار بار کوشش کرتا رہا، تمہارے راستے میں آتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن تمہارے ہاسٹل میں بھی آ گیا، مگر تم نے مجھے وہاں سے بھی بے عزت کر کے نکلوا دیا۔ میں پھر تمہارے گرد چکر لگاتا رہا۔ تم نے مجھے جہاں دیکھا نفرت سے ذلیل ہی کیا، برباد ہی کر کے رکھ دیا تم نے مجھے۔ میں تمہارے عشق میں اس قدر دیوانہ ہو چکا تھا کہ ایک دن میں نے اپنی کن-پٹی پہ گولی رکھ کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ میں تمہارے عشق میں تمہاری یادوں سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا مگر میں وقتی اذیت سے چھٹکارا پانے کے لیے ابدی اذیت میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی آواز غیظ و غضب سے لبریز تھی۔ جیتے جی تو میں تمہیں نہ پا سکا مگر اب میں تمہیں ایسی جان لیوا اذیت سے دوچار کر کے ماروں گا، پھر تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی۔ تمہیں کوئی بھی مجھ سے دور نہ کر پائے گا، تم بھی ایک بدرو بن جاؤ گی۔ اس نے کریہ کہکا لگایا۔ مجھے اس کی ایک بات بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ باوجود ہزار کوشش کے وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں اسے جانتی تک نہ تھی۔ میں حیرت سے بت بنی اس کی صورت تکتی رہی کہ اس نے میری طرف رخ موڑا اور آہستہ آہستہ مشینی انداز میں میری طرف بڑھنے لگا۔ وہ بھی کچھ دوری پر ہی تھا کہ فضا میں دھماکے سے ہونے لگے، زمین زوردار آواز سے پھٹنے لگی اور زمین سے اس کے جیسے بہت سے استخوانی جسامت رکھنے والے مردہ نما انسان نکل آئے، زومبیز کی طرح۔ میں خوف کے مارے گنگ ہو گئی۔ میں چیخنا چاہتی تھی، کسی کو مدد کے لیے پکارنا چاہتی تھی۔ وہ ڈھانچے تھے یا مردے؟ کسی کی جگہ پر گوشت اٹک رہا تھا، کسی کی آنکھیں باہر کو اگلی ہوئی تھی، زیادہ تر ان کا جسم ہڈیوں کا پنجر بن چکا تھا۔ ان سب نے میری طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے لرزتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر دی اور چیخنا شروع کر دیا۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اب میں عبرتناک موت سے دوچار ہونے والی ہوں۔ میں نے خود کو متوقع موت کے حوالے کر ہی دیا تھا اور زندگی کی آخری گھڑیاں گننے لگی۔ میری دل کی دھڑکنیں کسی دھوکنی کی طرح چل رہی تھیں۔ کسی صورت میرا بچنا اب محال تھا۔
زرغام اور اس کی ساتھی بدروحیں بتدریج مجھے گھیرے میں لے چکی تھی۔ میں نے ہی دل میں اللہ کو یاد کر کے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا چاہی کہ دفعتاً میرے کانوں سے آواز آئی، میاؤں میاؤں۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ بلی کی آواز سنتے ہی زرغام کی بدرو اور اس کی ساتھی ڈھانچے نما بدروہیں اپنی اپنی جگہ ٹھہر سی گئی۔ وہ شاید اس کالی بلی سے خائف تھے۔ بلی ایک طرف سے تیزی سے بھاگتی ہوئی آئی، ایک جمپ لگا کر ڈھانچوں کے اوپر سے ہوتی ہوئی زرغام کی بدرو پر حملہ آور ہوئی۔ بلی کے پنجوں سے زرغام کے چہرے پر سے کھال اترتی چلی گئی۔ زرغام نے تکلیف سے بلبلاتے ہوئے بلی کو دونوں ہاتھوں میں دبوچا اور زمین پر دے مارا۔ اب ڈھانچوں نے بلی کو گھیر لیا اور اپنے استحکامی پنجوں سے اسے نوچنے لگے۔ لمحوں میں بلی لہو لہان ہو گئی۔ اس کی درد بھری میاؤں میاؤں سن کر میرے اعصاب چٹکنے لگے۔ پھر ایک عجیب ہی منظر میری آنکھوں میں نے دیکھا۔ بلی کے لہو کے جتنے بھی قطرے زمین پر گرتے، ان سے بالکل ویسی ہی کالی بلی پیدا ہوتی جاتی۔ اس طرح چند لمحوں میں بلی کے لہو کے قطروں کی بدولت پیدا ہونے والی بلیوں کی تعداد بدروحوں کی ڈھانچوں کی تعداد سے بڑھ کر کچھ اور زیادہ ہو گئی۔ کچھ بلیوں نے زرغام کو ہی نشانے پر لے کر رکھ لیا، باقی لاتعداد بلیاں ڈھانچوں سے نبرد آزما ہونے لگی۔ میں سراسیما ایک طرف کھڑی دو عجیب و غریب طاقتوں کی یہ جنگ دیکھ رہی تھی۔ میرے ذہن میں خیال آیا، مجھے تو یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ اس خیال کے آتے ہی میں ٹیکسی کی طرف بھاگی، ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھی، مگر جب میں نے ٹیکسی سٹارٹ کرنا چاہی تو ٹیکسی سٹارٹ ہو کر ہی نہ دی۔ اتنے میں بلیوں نے بدروحوں پر قابو پا لیا۔ زرغام کی چیخ و پکار ہر طرف گونجنے لگی اور اس کے ساتھی ڈھانچے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ جیسے ہی کوئی ڈھانچہ ٹوٹ کر گرتا، اس کے ساتھ ہی اس پر حملہ آور بلی بھی غائب ہو جاتی۔ اچانک میری نظر زخمی کالی بلی پر پڑی۔ اس کی جسامت بڑھ رہی تھی، بڑھتے بڑھتے وہ قد آور ببر شیر کے برابر ہو گئی۔ پھر اس نے ایک جست لگائی اور زرغام پر ٹوٹ پڑی۔ زرغام کو لے کر وہ گر پڑی۔ بلی کے شکنجے میں زرغام بری طرح پھنس گیا تھا۔ بہت کوششوں کے باوجود قد آور بلی کے شکنجے سے نکل نہ پایا۔ آخر کچھ ہی دیر میں وہی ڈھیر ہو گیا۔ زرغام کی لاش ادھڑی پڑی تھی۔ اس کی بدروح دھوئیں کی شکل میں اس کی لاش سے نکل چکی تھی اور ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ اتنے میں ٹیکسی بھی سٹارٹ ہو گئی۔ میں یو ٹرن لے کر ٹیکسی کو موڑ چکی تو اچانک ہی بلی نہ جانے کیسی ہی کھڑکی سے چھلانگ لگا کر اندر پہنچ گئی۔ میں نے بلی کو پیار سے دیکھا۔ وہ میری جان بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا چکی تھی۔ میں نے جلدی سے ایک گاڑی وہاں سے نکالی اور ایک انجان سمت کی طرف بڑھنے لگی۔ میں تیزی سے ٹیکسی چلا رہی تھی۔ میں نے بلی کو ایک بار پھر پیار سے دیکھا۔ اس کے زخموں سے اب بھی خون نکل رہا تھا۔ میں اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ اس نے بھی میری طرف دیکھا۔ جیسے ہی ہماری نظریں آپس میں ٹکرائی، وہ میاؤں کی آواز کے ساتھ زوردار چیخی۔ میں نے فوراً سامنے دیکھا، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ ٹیکسی ایک بہت بڑے درخت کے ساتھ ٹکرا گئی تھی۔ آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا۔ نے اپنی جگہ سے اچھلی۔ میرا سر اسٹیئرنگ کے ساتھ اس بری طرح ٹکرایا کہ میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ گرم گرم خون میرے چہرے پر بہنے لگا۔ بلی کا تو مجھے کوئی ہوش ہی نہ تھا۔ ہاں، میرے کانوں میں زرغام کی منحوس آواز آ رہی تھی۔ کہہ رہا تھا، آج تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتی۔ میں بند ہوتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ ٹیکسی کے بونٹ میں آگ لگ چکی ہے۔ دھواں خطرناک حد تک پھیلا ہوا تھا۔ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اتنے میں ہر طرف سائرن بجنے لگا۔ اٹھ جاؤ، روشنی، دیر ہو رہی ہے۔ امی کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی تو میں نے جھٹ آنکھیں کھولی۔ الارم مسلسل بج رہا تھا۔ میں اپنے بستر پر پسینے میں شرابور لیٹی ہوئی تھی۔ یہ ایک خواب تھا، انتہائی خوفناک خواب۔ دور فٹے منہ۔ وہ دن میرے لیے ہر لحاظ سے اہم تھا، کیونکہ اس دن میری سالگرہ تھی۔ تو اسی دن اماں اور ابا کی شادی کی سالگرہ بھی آتی تھی۔ اتفاق سے اسی دن انٹرویو کے لیے کال بھی آ گئی۔ اتنے سارے اتفاق ایک ساتھ، اس لیے میں بھیانک خواب کو بھول بھال کر انٹرویو کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ خواب میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ناشتہ کر کے گھر سے نکلتے نکلتے میں نے 9 ادھر ہی بجا دیے تھے۔ جب رسٹ واچ پر ٹائم دیکھا تو بھاگ کھڑی ہوئی۔ کل محل کمپنی پہنچتے پہنچتے میں نے 11 بجا دیے۔ ٹائم کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے میں ڈر رہی تھی۔ فرسٹ امپریشن ہی نیگیٹو پڑ گیا۔ ٹائم کی پابندی جاب کے لیے لازم و ملزوم ہوتی ہے۔
میرے دل میں نوکری کی امید تقریباً دم توڑ گئی۔ پھر نہ جانے کیوں میں پوری طرح نا امید ہونے کے باوجود کمپنی کے ویٹنگ روم میں بیٹھی بے چینی سے ویٹ کر رہی تھی۔ خدا خدا کر کے مجھے طلب کیا گیا۔ میں دل میں بہت سی دعائیں مانگتی ہوئی بری طرح کنفیوز ہوتی ہوئی آفس میں داخل ہوئی۔ میں نے جب آفس میں قدم رکھا تو شاندار آفس دیکھ کر میں اور پریشر میں آ گئی۔ ٹیبل کے دوسری طرف جو بندہ بیٹھا تھا اس کا رخ دیوار کی دوسری طرف تھا۔ میں ڈری سہمے آگے بڑھی۔ ایکسکیوز می سر۔ کرسی پر بیٹھا ہوا شخص گھوما۔ جیسے ہی وہ گھوما تو ساتھ ہی میرا دماغ بھی گھوم گیا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگی۔ بیٹھے۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو پھر میں بیٹھ گئی۔ پھر وہ گویا ہوا۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ میں خاموشی سے بیٹھی رہی۔ میرا نام زرغام ہے۔ اس نے اپنا تعارف کروایا تو میرے سر پر دھڑا دھڑ بمبارڈمنٹ ہونے لگی۔ مجھ سے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ میری سمجھ میں ہی کچھ نہ آ رہا تھا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں خواب دیکھ رہی ہوں یا حقیقت؟ وہ دوبارہ گویا ہوا۔ یہ تمہارا اپائنٹمنٹ لیٹر ہے۔ تم کل سے جاب جوائن کر رہی ہو۔ سیلری اور دیگر ضروری تفصیلات تمہیں بتا دی جائیں گی۔ میں نے لفافہ تھام لیا۔ اپنی آواز قابو میں رکھو۔ اس جاب کے دوران تمہارا واسطہ بہت سے بڑے بڑے لوگوں سے پڑے گا، اس لیے تمہارے چہرے پر کسی قسم کی حماقت نہیں ٹپکنی چاہیے۔ اس نے میرے تاثرات سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ سوری سر۔ میں ایک دم سنبھل کر بیٹھی۔ میں نے بلا ارادہ ہی سوری کہہ دیا، جبکہ میں جانتی بھی نہ تھی کہ میں سوری کر کیوں رہی ہوں۔ اب تم جا سکتی ہو۔ اس نے ہنکارا بھر کر مجھے جانے کے لیے کہا۔ سنو۔ میں دروازے سے جا کر اٹھی اور آواز پر پڑھی۔ تمہیں رات کے وقت کام پر آنا ہوگا، دن کے وقت ہی کمپنی بند رہتی ہے۔ میں اس کی بات پر الجھتی ہوئی گھر چلی آئی۔ گھر میں جشن کا سماں تھا۔ اماں ابا نے پارٹی کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ چھوٹی سی پارٹی صرف چند دوستوں پر ہی تو مشتمل تھی، جس میں ہمارے عزیز رشتے دار شامل نہیں تھے۔ پارٹی کے ہنگاموں میں رات کا 1 بج گیا۔ بڑوں کی محفل جم گئی۔ اماں نے چائے کافی کی ڈیوٹی سنبھال لی۔ ان میں کوئی میرا ہم عمر نہیں تھا، اس لیے میں اکتا کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ ابھی میں سیڑھیوں کے پاس ہی پہنچی تھی کہ مجھے کسی کی کرراہ سنائی دی۔ کرراہ میں بے انتہا درد بھرا تھا، جسے سن کر میرے بڑھتے قدم رک گئے۔ میں ارد گرد ٹٹولتی نگاہ دوڑائی تو آواز مسلسل آ رہی تھی۔ میں آواز کا تعاقب کرتے کرتے گھر کے پچھلے حصے میں آ گئی۔ وہاں جو میری آنکھوں نے دیکھا، اسے دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ گھر کے اندر بڑوں کی قہقہوں کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھیں۔ میں نے بار بار آنکھوں کو مل کر دیکھا۔ یہ حقیقت تھی۔ میں اس کو جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں ابھی سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ کرراہ پھر سے ابھری تو میں چونک کر اپنے خیالوں سے باہر آئی۔ صورتحال جو بھی تھی، مجھے فی الوقت اس کی مدد کرنی تھی۔ میں نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ اسے گود میں اٹھاتے ہی میرے ہاتھ پر چپچپاہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ میں نے اپنا ہاتھ آنکھوں کے سامنے کیا تو خون میں بھرا ہوا تھا، یعنی وہ زخمی تھی۔ میں اسے لے کر کچن کی طرف دوڑی۔ ایک دیگچی میں پانی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا اور وہاں کیبن سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اسے لیے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ میں نے اسے بٹھایا اور پانی میں ڈیٹول ڈال کر اس کے زخم صاف کرنے لگی۔ اس کی گردن پر طرح طرح سے کٹ لگے ہوئے تھے، جیسے کسی تیز دھار چاقو سے اس کی گردن کاٹنے کی کوشش کی ہوئی۔ میں اس کے زخم صاف کرنے کے بعد پٹی باندھ کر اسے کمبل میں لپیٹ دیا اور بیڈ پر اپنے ساتھ ہی رکھ دیا اور خود سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس دوران وہ مجھے ممنونیت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ میں سو چکی تھی، مگر میرے ذہن کے کسی کونے میں ایک نسوانی آواز ابھر رہی تھی جو میرا نام لے لے کر مجھے پکار رہی تھی۔ روشنی، روشنی، اٹھو۔ میں اس آواز کو پہچانتی تو نہیں تھی، مگر آواز واضح تھی، اس لیے میں اپنی اس سماعت کا دھوکہ نہ قرار دے سکی۔ جب ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ادھر دیکھو، تمہاری بغل میں۔ اب کہ نسوانی آواز آئی تو میرے پہلو سے تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ پوری طرح کمبل میں لپٹی تھی۔ اس کا صرف سر کمبل سے باہر تھا۔ ہلکی روشنی میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میں چھلانگ لگا کر بستر سے کودی اور پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ریشمی سیاہ بالوں والی بلی انسانی آواز میں بول رہی تھی، وہی بلی جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا، اور میرا باس زرغام۔ وہ کیا بلا ہے؟ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ وہ بلی بول پڑی، ڈرو مت، میں تمہاری دوست ہوں۔ باس کے متعلق تمہیں بتانا چاہتی ہوں۔ اس کے کہتے ہی میری آنکھوں کے سامنے کا منظر پلک جھپکتے ہی بدل گیا۔
اب میرے سامنے بہت خوبصورت کالے لمبے بالوں والی لڑکی بیٹھی تھی جو میٹھی میٹھی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ صحیح معنوں میں اس وقت میری سٹی گم ہو گئی تھی۔ اب مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا کہ مجھے اسے اٹھا کر گھر کے اندر تو نہیں لانا چاہیے تھا۔ یہ کوئی پراسرار معاملہ تھا جس میں پھنس رہی تھی۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، آؤ میرے قریب بیٹھ جاؤ۔ میرا نام پری ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ خوف کی زیادتی سے میری آواز حلق کی حلق میں ہی دب گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے پھر سے بیڈ پر بٹھا دیا۔ میرے بدن پر کپ کپی طاری تھی، ٹھنڈے پسینے بہنے لگے۔ تمہارا خواب سچا تھا، اس نے کہا۔ کیا؟ نہ جانے اس وقت مجھ میں اتنی ہمت اور طاقت کہاں سے آئی کہ میں حیرت سے چلا اٹھی۔ ہاں، وہ ایک خبیث بدرو ہے جو تم پر قابض ہو کر تمہیں بھی بدرو بنانا چاہتا تھا، مگر اب سب ٹھیک ہے۔ میں کیسے مان لوں؟ میں نے ہکلاتے ہوئے اس کی سخت چمکیلی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے خفگی سے مجھے دیکھا تو میں خجل سی ہو کے رہ گئی۔ اس کے ایسے دیکھنے پر یہ گندی سپلی طاقتوں کا ٹکراؤ ہے، ایک اندیکھی گھناؤنی جادو کی دنیا جس میں وہ تمہیں استعمال کرنا چاہتا تھا۔ مجھے بھی اس نے اپنے جادو کے زور سے بلی بنا دیا تھا۔ جب تم ویٹنگ روم میں تھی میں بھی اس وقت وہاں موجود تھی۔ تم وہاں سے بچ کر اسی لیے واپس آ گئی کیونکہ میں نے زرخام پر حملہ کر دیا تھا۔ جیسے ہی اس نے گربوں مجھ پر وار کیا تو میرا لہو زمین پر گرتے ہی اس کا جادو ختم ہو گیا۔ میں اصلی شکل میں آ گئی۔ میں انسان نہیں بلکہ ایک جن زادی ہوں جسے زرخام نے اپنا غلام بنا لینا چاہا تھا۔ میں بچپن سے تمہارے ساتھ رہتی آئی ہوں مگر کبھی تم پر خود کو ظاہر نہ کیا۔ میری وجہ سے زرخام نے تمہیں بھی اپنے نرغے میں لینے کی کوشش کی اور جس لڑکی روشنی سے محبت کرتا تھا اس نے اسے ٹھکرا دیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی۔ اب وہ ایک بدرو کی شکل میں ہر روشنی نام کی لڑکی کو مار ڈالتا تھا۔ اللہ پاک کا شکر ہے تم اس کے چنگل سے نکل آئی۔ وہ اپنی بات ختم کر کے دل نشیں انداز میں مسکرائی۔ میں بے یقینی سے پلکیں جھپک جھپک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں یقین نہیں آتا نا؟ اس کی آواز بھی اس کی شخصیت کی طرح سحر انگیز تھی۔ میں اسی خوبصورتی کے سحر میں جکڑتی گئی۔ وہ ایک بار پھر مسکرائی تو اس کی سبزی مائل آنکھیں بھی مسکرانے لگیں۔ مجھے بے ساختہ اس پر بہت پیار آیا، ساتھ ہی اس کی باتوں پر یقین بھی کہ اس نے مجھے میرے بچپن سے لے کر آج تک ایسے ایسے واقعات بتائے جن کو میرے سوا کوئی نہ جانتا تھا۔ وہ میری بچپن کی دوست تھی، بہت پیاری دوست۔ اگلی صبح میں اور پری گل مہر انڈسٹری کی بلڈنگ کے باہر موجود تھے۔ ساری بلڈنگ جل چکی تھی۔ اب وہاں کسی کمپنی کا نام و نشان تک نہ تھا کیونکہ وہ کمپنی کوئی وجود ہی نہیں رکھتی تھی۔ مجھے پری پر پوری طرح بھروسہ تھا۔ میں اسے اپنا یقینی دوست مان چکی تھی۔ میں اسے دیکھ کر ممنونیت سے مسکرا دی۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، مجھے پری پر پوری طرح یقین آ گیا۔ آج میں 2 بچوں کی ماں ہوں، شادی شدہ ہوں، مگر میری اور پری کی دوستی اب بھی ہے اور وہ اب بھی میرے ساتھ موجود رہتی ہے، لیکن یہ پراسرار دوستی کسی تیسرے کو معلوم نہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی تو پلیز ڈو سبسکرائب دا چینل اینڈ ٹچ دا بیل آئیکن۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔